अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं शोबाए उर्दू SGGG CBSW की इस ई लर्निंग क्लास में एक नए मौजू के साथ, जिसका उन्वान है नून मीम राशिद की नज़्म निगारी और शायरी। अजीज़ तुलबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं नून मीम राशिद हमारी ज़ुबान के बहुत बड़े नज़्म निगार हैं। आइए अब हम तफसील से नून मीम राशिद की नज़्म निगारी और शायरी को समझने की कोशिश करते हैं। अजीज़ तुलबा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू में जदीद नज़्म निगारी का बानी ख्याल किया जाता है, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन जदीद उर्दू नज़्म इन बुज़ुर्गों के मुकर्रर किए हुए रास्ते पर नहीं चली, बल्कि बहुत जल्द इसने अपना रुख बदल लिया। आगे चलकर जो नज़्म वजूद में आई, उसकी दाग बेल डालने वालों में नून मीम राशिद का नाम बहुत अहम है। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने आज़ाद नज़्म को रिवाज दिया, बल्कि इजहार के ऐसे नए तजुर्बे किए जिन्होंने जदीद शोरा और बाशऊर क़ारीन को बहुत जल्द अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। अज़ीज़ तुलबा, उनकी नज़्म निगारी को समझने से पहले आइए उनकी मुख्तसर सवानह को भी समझ लें कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। अजीज़ तुलबा, नज़र मोहम्मद आगे चलकर नून मीम राशिद के नाम से मशहूर हुए थे। 1910 ईस्वी में ज़िला गुजरानवाला के एक कस्बे अकालगढ़ में पैदा हुए। बाद को ये कस्बा अलीपुर कहलाने लगा। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। कम उम्र ही में शेर कहने लगे थे। गुलाब तखल्लुस इख्तियार किया। बाप और दादा दोनों बहुत अच्छा शायरी शौक़ रखते थे। वालिद ने हौसला अफजाई की, मगर दादा की ख्वाहिश थी कि नज़र मोहम्मद शेर गोई की तर्क कर दे, मगर मजबूरी ये थी कि शायरी उनके खून में गर्दिश कर रही थी। चुनांचे ये सिलसिला जारी रहा। अज़ीज़ तुलबा, नज़र मोहम्मद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पहले लाइलपुर फिर लाहौर गए। उन्होंने बाज़ रसालों की इदारत भी की और अपने अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए तर्जुमे भी किए, तनकीद मज़ामिन भी लिखे। आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश थी, इसलिए ICS और PCS के इम्तिहान भी देने गए, मगर नाकाम रहे। सबसे कम नंबर उर्दू में पाए। शायद इसका सबब यह था कि इम्तिहान की काफ़ियाँ जांचने के लिए जो लोग थे और मुकर्रर किए गए थे, उन दोनों पर ये कड़ी तनकीद कर चुके थे। आखिरकार कमिश्नर के दफ्तर में क्लर्क हो गए। ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ एडिटर भी रहे। फौज में भी मुलाजमत की। उम्र के आखिरी हिस्से में UNO से वाबस्ता हो गए थे और 1975 में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड लंदन में वफात पाई। अज़ीज़ तुलबा, जदीद उर्दू नज़्म पर राशिद का एहसान है कि उन्होंने इसे नया रंग व आहंग अता किया और इसमें तादारी पैदा की। इससे पहले उर्दू नज़्म एक तरह का इकहरापन था। नज़्म के उन्वान ही से मौजू का पता चल जाता था। वो एक सीधी लकीर पर चलती थी। आगाज़, इर्तिका, अंजाम, हर चीज़ का पहले ही अंदाज़ा हो जाता था। इसके बरअक्स राशिद की नज़्म में गहराई और पेचीदगी पाई जाती है, इसीलिए क़ारीन को इनसे इबहाम का शिकायत रही है। उन्हें इनफरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा, जहनी मरीज़, फरारी, शिकस्त खुर्दा जहनीत का मालिक और खुदा जाने क्या क्या कहा गया। उनकी शायरी पर उरियानी फहासी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। दरअसल राशिद की नज़्में की तकनीक ऐसी है कि माने की ता तक आसानी से रसाई हासिल नहीं होती, और सच तो ये है कि वो आवाम की नहीं, दानिश्वरों के शायर थे। इनकी नज़्में गौर व फिक्र का मुतालबा करती हैं। मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन इनकी शायरी मजमू हैं। बेकरार रात के सन्नाटे में, इत्तफाकात, दरीचे के करीब, रक्स, इंतकाम, अजनबी औरत, हेला साज, दास्तां नमरूद की खुदाई इनकी अहम नज़में हैं। अज़ीज़ तुलबा, ये इनका एक मुख्तसर तारुफ था। आइए अब हम गहराई से उनकी शायरी की खुसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं, और आपकी भी गौर व फिक्र चाहूँगा। थोड़ा सा पेचीदा मज़मून और लेक्चर है, क्योंकि नून मीम राशिद को समझना इतना आसान नहीं है।
تو ان کی شاعری کی خصوصیات کو بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے اب ہم اور گہرائی سے نون میم راشد کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، نون میم راشد ہمارے عہد کے بہت اہم نظم نگار ہیں۔ ان کی تخلیقات سے اردو نظم کی دنیا میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ہمارے پہلے بڑے نظم نگار ہیں، لیکن نظم نگاری کی تحریک آزاد اور حالی کے زمانے میں انہی بزرگوں کی کوشش سے شروع ہوئی۔ اقبال تک پہنچتے پہنچتے نظم کا رنگ روپ خاصا بدل گیا تھا۔ اقبال کے بعد بھی یہ تبدیلیاں جاری رہی۔ شرر نے بے قافیہ نظم لکھی، عظمت اللہ خان نے ہندی پنگل سے فائدہ اٹھایا اور گیت نما نظمیں لکھی۔ اختر شیرانی نے سانیٹ کے انداز پر نظمیں لکھی۔ ان شاعروں نے اردو نظم کی دیرینہ روایت کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے تجربات کیے، جس سے نظم کا دامن وسیع ہوا اور اس کے اسالیب میں تنوع پیدا ہوا۔ لیکن راشد کی نظمیں بڑی ہنگامہ خیز اور انقلاب آفرین ثابت ہوئی۔ عزیز طلباء، نون میم راشد کی تخلیقی ذہن نے اردو نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا اور انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کا طرز احساس، ان کی نظموں کی حیت اور تکنیک اردو کاری کے لیے ایک نئی اور انوکھی چیز تھی، اور اس کا گرفت میں لینا آسان بھی نہیں تھا۔ راشد کے زمانے تک جو نظمیں لکھی گئی ان میں اکہرا پن تھا۔ عام طور پر تو عنوان سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ نظم میں کیا کہا گیا ہوگا۔ نظم میں کسی طرح کی پیچیدگی اور ابہام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شروع سے آخر تک ہر بات صاف اور آئینے کی طرح روشن ہوتی تھی۔ راشد کی نظموں میں اس کے برعکس پیچیدگی اور ابہام ہوتا تھا۔ وہ فرانس اور انگلستان کے نظم نگاروں سے متاثر تھے۔ راشد کی نظموں نے قارئین کو چونکا دیا۔ ان کی نظم سادہ اور بیانیہ نظم سے قطعی مختلف تھی۔ اس میں افسانوی اور ڈرامائی انداز گھل مل گیا تھا۔ نظم کی تعمیر کا انداز بھی بالکل نیا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمارے قارئین تو اس کے عادی تھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سلسلہ وار ایک منطقی انداز سے کہا جائے، پہلے ابتدا ہو، پھر وسط ہو اور اس کے بعد اختتام ہو۔ لیکن ان نظموں میں ایسا نہیں تھا۔ کہیں بات درمیان سے شروع ہوتی جاتی تھی، کہیں بالکل آخر سے۔ گویا اکثر فلیش بیک کی تکنیک اختیار کی جاتی تھی۔ یہ تکنیک وہ ہے جو ناول میں اختیار کی جاتی ہے۔ ہماری نظموں میں جب واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا، مطلب یہ کہ شاعر میں کہہ کر کوئی بات کہتا تھا، تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ شاعر اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن راشد کی اکثر نظموں میں واحد متکلم کہیں کوئی ایک کردار ہے اور کہیں مل کر کئی کردار۔ بہت غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون بول رہا ہے۔ راشد نے علامتوں کا استعمال بھی خوب کیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کی نظموں کا سمجھنا عام قاری کے لیے جو غور و فکر کا عادی نہیں تھا، دشوار ہو گیا۔ عزیز طلباء، راشد کی نظموں کے قاری جب معنی و مفہوم کی طاق کو نہیں پہنچ سکے تو سرسری مطالعے کے بعد اور کبھی کبھی تو نظم کے بعض ٹکڑوں کو سامنے رکھ کر عجیب عجیب طرح کے فیصلے صادر کر دیے۔ انہیں غیر سماجی، مردم بیزار، فراری، شکست خوردہ ذہنیت کا مالک، مریض، جنس زدہ اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ فحاشی اور عریانی کا الزام تو ان پر پے در پے لگایا جاتا رہا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے قارئین راشد کی نظموں کی تفہیم و تحسین سے قاصر ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں غور و فکر کی عادت کم رہی ہے۔ فراق گورکھپوری نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں مشاعروں کا دستور رہا ہے اور شاعری پڑھنے کی نہیں صرف سننے کی چیز رہی ہے۔ لکھا ہوا لفظ ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو ہم 10 بار اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار پڑھنے سے کسی نظم کا مفہوم واضح نہ ہو تو اسے بار بار پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو بات زبانی کہی جا رہی ہے اسے آسان ہونی چاہیے کہ ایک بار سن کر سمجھ میں آ جائے۔ غزل کی بات پھر بھی الگ ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر ایک چھوٹی سی اکائی ہوتا ہے اور باعموم شاعر اسے دہراتا بھی ہے۔ نظم میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اس میں پیچیدگی ہو تو ضروری نہیں کہ ایک بار سن کر اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ راشد کے ساتھ یہی ہوا۔ انہیں ادب کا واگی اور ان کی نظموں کو مبہم کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی راشد کی نظموں کی سمجھنے اور سراہنے والے بہت کم ہیں۔
راشد نے مغربی شاعری کے علاوہ فارسی اور اردو کی شعری روایت کا اثر قبول کیا۔ ان کا زمانہ اقبال سے کچھ ہی بعد کا زمانہ ہے۔ ذہنی طور پر وہ اقبال کے بہت نزدیک نظر آتے ہیں۔ اقبال اور راشد دونوں کی شاعری کا مرکز مشرق اور مشرق کی روح ہے۔ اقبال نے جس طرح ملکی اور مقامی اثرات سے آزاد ہو کر آفاقیت کی کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کی، اسی طرح راشد نے بھی آخرکار آفاقی انسان کو اپنی شاعری کا محور بنایا۔ اقبال اور راشد دونوں کو یکساں عالمی مسائل کا سامنا تھا، لیکن دونوں کا رویہ مختلف رہا۔ اپنے مضمون راشد کی ذہنی ارتقاء میں خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں، راشد کی شاعری پر جب جب میں نے غور کیا، اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری دراصل اقبال کی شعری شخصیت کا تسلسل یا ان کی تشکیل نو ہے۔ راشد کے یہاں جو چیز اقبال سے مختلف ہے وہ ان کا زاویہ نگاہ ہے، جو ان کی اپنی شخصیت اور ذاتی وجدان کی دین ہے۔ عزیز طلبہ، اس فرق کے باوجود اقبال کی نظر اور ان کی دانشوری کی روایت راشد کے حصے میں بھی آئی، اور ان کی ابتدا دور کے کلام میں اقبال کے لہجے کی گونج سنائی دیتی ہے، جو بتدریج کم ہوتے ہوتے آخرکار گم ہو جاتی ہے، لیکن لہجے کی صلابت، ترنم کی بلند آہنگی اور متحرک و رقصہ پیکروں کی تخلیق راشد کی وہ خصوصیت ہے جو بہرحال اقبال کی یاد دلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ماورا ایران میں اجنبی اور لا انسان راشد کی نظموں کے مجموعے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی فنی پختگی اور سیاسی بصیرت میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ امایت اور تادرتا علامت سے نظموں میں زیادہ گہرائی پیدا ہوتی گئی، معنی میں زیادہ وسعت آتی گئی، اور ان کا اسلوب بیان آخرکار ایسا منفرد ہو گیا کہ صرف چند مصروں سے ان کی شناخت کر لینا دشوار نہیں رہا۔ لا انسان راشد کی نظموں کا تیسرا مجموعہ ہے۔ نام سے ہی نظموں کے موضوع کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تمام نظموں کا مرکز وہ آفاقی انسان ہے جو اپنی معنویت کھو چکا ہے اور جس کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جو آج ساری دنیا کی شاعری پر چھایا ہوا ہے۔ اس طرح راشد عصر حاضر کی دانش سے پوری طرح وابستہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری سے دانش اور طبقہ ہی پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ دانشور طبقہ ہی جو ذہن رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہی ان کی شاعری سے لطف لے سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، دریچے کے قریب، رقص، گناہ، انتقام، پہلی کرن، منو شلوا، یہ دروازہ کیسے کھلا، اسرافیل اور مہمان، ان کی بہت ہی کامیاب نظمیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے نون میم راشد کی نظم کے بند سنتے چلیں۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص گہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پا لے میرا، اور ظلم اے عیش کرتے دیکھ لے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، رقص کی یہ گردشیں ایک مبہم آسیاں کے دور ہے، کیسی سرگرمی سے غم کو روندتا جاتا ہوں میں، جی میں کہتا ہوں کہ ہاں، رقص گہ میں زندگی کے جھانکنے سے پیشتر کلفتوں کا سنگ ریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے۔ عزیز طلبہ، ایک اور بند ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معانی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو کبھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگاہی سے ڈرتے ہو۔ عزیز طلبہ، یہ تھی نون میم راشد کی نظم نگاری اور شاعری کا فن،
مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور گزارش ہے غور و فکر کرنے کی، آپ اس کو بہت غور و فکر سے سنیں. پھر ملیں گے، اور میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. خیال رکھیے گا. تھینکس. اللہ حافظ.